बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं भाई। कल एक बड़ा फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान ख़ान का 342 का बयान रिकॉर्ड हो गया है जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, और इमरान ख़ान एक फिर भंड मार बैठे हैं उस बयान में। इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही जनाब हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल बम गिरा दिया है आवाम पर। पहले बिजली का झटका दिया, अब पेट्रोल बम गिरा दिया है। फवाद चौधरी साहब ने मशवरा दिया है इमरान ख़ान को, उस मशवरे पे भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करनी है कि अल्लाह के फजल करम और आपके तावन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला जारी है। साथ व्हील चेयर्स का भी सिलसिला जारी है। वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जनाब। बात यह है कि कुछ लोग अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपनी अहलिया के नाम पे, अपने वालदैन के नाम पे, अगर वो हयात हैं या मरहूम हैं, मरहूमीन के नाम पर, कुछ लोग तो अपने सास ससुर के नाम पर, कुछ अपने बहन भाइयों के नाम पे। तो बड़ी अच्छी रीत है भाई। वो सोचते हैं हमें अल्लाह ने बहुत नेमात से नवाजा है, तो हम अगर इतने अल्लाह ताला की नेमात से हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, तो इसी दुनिया में, इसी वक्त लम्हे मौजूद में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। पानी जैसी बेसिक नीड, बेसिक फंडामेंटल एमेनिटी जो पानी है। अब आप वो बाकी कोई चीज़ नहीं मांगते, वो पानी मांग रहे हैं। उनके पास पानी नहीं है, जोहड़ों का पानी पीने पर मजबूर हैं, गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। आ जाएं भाई। सबसे पहले मैं पेट्रोल बम पर बात करूंगा जो हुकूमत ने जाते जाते इस अवाम पर गिराया है। कुछ टाइम पहले हुकूमत ने बिजली का झटका दिया है, अब पेट्रोल बम आज गिरा दिया है। इकट्ठे पेट्रोल 20 रुपये महंगा, डीजल भी 20 रुपये महंगा। अब इस पे इन्ना लीला पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ कि मैं यूथिया नहीं हूँ। अगर मैं यूथिया होता तो फिर मैं आज इसको कंपेयर कर रहा होता। आपको याद तो है ना, आज इसको कंपेयर कर रहा होता बेशरम यूथियों की तरह कि जी मैं कहता देखो वो इंडिया में पेट्रोल आज भी यहाँ से महंगा है। और मैं अगर ओवरसीज़ यूथिया होता तो मैं किसी एक पेट्रोल पंप पे जाता, किसी दूसरे पे जाता, मैं कहता देखो ये कीमतें लगी हुई हैं पाकिस्तान से, आज भी यहाँ पेट्रोल महंगा है। इमरान ख़ान तो को बहुत बड़ी नेमत है जो पेट्रोल आपको सस्ता दे रहा है, ठीक है ना। मैं यूथिया नहीं हूँ। चूँकि एक अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात कि लोग हमसे सवाल करते थे ना, नकवी साहब आप खाम खा इमरान ख़ान पे क्यों तनकीद करते। मैंने कहा भाई उनकी हुकूमत है, वो पुठे काम करेंगे तो हम तनकीद कर, आज ये पुठे काम कर रहे हैं तो इन पे भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ, आप यकीन कीजिए मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ नून लीग के वर्कर्स को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को, जो जिस तरीके का मैसेज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी तैसी फेर के रख दी है शहबाज शरीफ साहब की, इसहाक डार साहब की, अपनी हुकूमत की। और वो ये नहीं कहते जनाब हमारी तो हुकूमत है। वो यूथियों की तरह ये नहीं कहते कि अगर पेट्रोल भी, अगर पेट्रोल की तरह पानी भी 1000 रुपये लीटर हो जाए तो मैं वोट इमरान ख़ान को दूंगा या मैं वोट उस वक़्त भी नवाज शरीफ को दूंगा। नहीं, शऊर ये होता है, शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। चाहे वो इमरान ख़ान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहब हों, या जरदारी साहब हों, या मौलाना साहब हों, ठीक है ना, कोई भी कोई और जमात हो। शऊर ये है कि शख्सियत परस्ती, ये जमहूरी लोग होते हैं, ये सियासी लोग होते हैं। सियासी लोगों का काम है आवाम को रिलीफ़ देना। जब वो आवाम को रिलीफ़ नहीं देते तो फिर उन पर तनकीद बनती है, उनकी तारीफ़ नहीं बनती, ठीक है ना। इसहाक डार साहब मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह नहीं भाई हैं। वो जनाब आए, उन्होंने कहा कि जनाब के बाहर भी पेट्रोल महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, IMF की भी शराइत हैं, ये इन वजूहात की बुनियाद पर हम मजबूर हैं। सर मैं समझता हूँ, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, आप मजबूर हैं बढ़ाने में, क्योंकि ख़ान साहब ने उनके साथ वादा किया था, नहीं बढ़ाया। अब आप अगर वो वादा तोड़ते हैं IMF के साथ, IMF का अगला कर्जा नहीं मिलता आपको, ये बड़ी बात है। लेकिन साथ जजों का भी उसी तरह से मुफ्त तेल ख़त्म करें ना। उनका मुफ्त पेट्रोल चल रहा है, उनके रिटायर्ड जजों के भी 2-2 हज़ार बिजली के यूनिट फ्री हैं, रिटायर्ड जजों के भी। अब हालत ये है कि जजों की बिजली फ्री है, और जब उनकी बिजली चली जाए तो उनके जनरेटर का तेल भी फ्री है। इसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स की भी फ्री हैं। वो ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां सारे घुमा के अपने सारे काम कर लेते हैं जनाब। इसी तरीके से जनरलों का भी सब कुछ फ्री है।
بیوروکریٹس، تو اشرافیہ مزے کرے، اشرافیہ مزے لوٹے اور عوام بھگتیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ عوام کہتے ہیں جناب سارا ہماری کمر پہ کیوں زور آ رہا ہے، ہماری کمر پہ بوجھ کیوں لادا جا رہا ہے؟ اگر آج ان ججوں کی بجلی کے فری یونٹ بھی ختم ہو جاتے، ان کا پیٹرول بھی ختم ہو جاتا، بیوروکریٹس کا پیٹرول اور بجلی کے یونٹس بھی ختم ہو جاتے، ان کے سرکاری گھروں میں مفت یوٹیلیٹی بلز کی فیسلٹی ختم ہو جاتی، ان کے جرنیلوں کی ختم ہو جاتی، یہ سارا کچھ پیٹرول یہ مفت ختم ہو جاتا، اور وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے جس صف میں اور آپ کھڑے ہیں، پھر میں آفرین کہتا حکومت کو کہ جی واقعی ایسے ان کے آج آپ حالت دیکھیں کہ ایک سال میں 30 پارلیمنٹیرین کے 30 ٹکٹس جو ہے نا فری ہیں، ساتھ فیملی کے بھی فری ہیں ایئر ٹکٹس۔ آپ نے چیئرمین سینٹ کی اور سپیکر کی مراعات وہ بڑھا دیں، سپریم کورٹ کے ججوں کے برابر کر دیں۔ تو بھائی ایسے لوگوں کے لیے پیٹرول اگر 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے ان کی بلا سے، ان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ جو صرف لے جاتا ہے بچوں کو سکول اور واپس لے آتا ہے، وہ دفتر جاتا ہے واپس آتا ہے اور ساتھ کو سودا سلف لیتا ہے، اس نے چھوٹی سی اگر گاڑی رکھی ہوئی ہے تو وہ اس کا 30,000 سے 40,000 پیٹرول وہ اس کا، اور ساتھ یونٹ جو بجلی کے بل آج کل آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کم سے کم بل 20,000 آ رہا ہے، 40,000 بل تو اب روٹین کی بات ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک بندہ جس کی 1,00,000 روپے آمدن ہو، وہ 80,000 تو پیٹرول اور بجلی پہ لگا دے، تو باقی کھائے کہاں سے؟ باقی کرائے کہاں سے دے؟ باقی کیا وہ جیے کیسے؟ اور پھر ساتھ کوسچن یہ بھی ہے کہ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے کہ جن کی 1,00,000 روپے آمدن ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں؟ غریب کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس لوگوں کو بھی حکومت نے جینے جوگا نہیں چھوڑا۔ میں کہتا ہوں مجبوری ہے، بڑھائے بالکل ہے، مجبوری ہے، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن یہ کیسی مجبوری ہے کہ جس میں اشرافیہ تو مزے کر رہے ہیں؟ وہ مجبوری نہیں ہے، ادھر ان کے ختم نہیں کرتے مزے، اور عوام کی گردن پہ آپ نے جوتا رکھا ہوا ہے۔ اور میں یقین کریں ایک مرتبہ اگلی سٹوری پر آنے سے پہلے ایک مرتبہ میں پھر نون لیگ کے ورکرز کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی حکومت کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں، شخصیت پرستی نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بزرگوں، اسی طرح سے شعور کو جگائے رکھو کہ جو بھی اس طرح کی پٹھے کام کرے آپ اس کو اسی طرح سے رگڑا پلائیں، اور اسی طریقے سے وہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے آنا نہیں ہے پھر آگے الیکشن میں، آپ کو ووٹ کون دے گا؟ پھر پکی بات ہے جیسے حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جاتی ہوئی حکومت ایسے تو نہیں کرتی، یہ الیکشن میں جا نہیں رہے، دو ہی باتیں ہیں، آپ کو میں پکی بات بتا دوں، یا تو یہ الیکشن میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا، ابھی فی الحال لمبی چھٹی ہے، صحیح ہے نا، یا اگر الیکشن میں جا رہے ہیں تو الیکشن پکا ان کو پتہ ہے ہماری مٹھی میں ہے، مینیپولیٹڈ ہے، ادروائز کوئی پاگل ہے، کسی کا دماغ خراب ہے۔ اس قسم کا پیٹرول جو آپ 350 روپے پیٹرول کا لیٹر کر کے آخری ہفتے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، آخری ہفتے آپ 20 روپے پیٹرول لیٹر اور 20 روپے ڈیزل لیٹر بڑھا دیں، ادھر سے بجلی کا جھٹکا لگا دیں، اور اس طریقے سے عوام کی چیخیں المان الحفیظ کی آوازیں ہوں، اور آپ الیکشن میں جائیں اور آپ کہیں کہ ہمیں ووٹ ملیں گے۔ یہ کیسی وہ سادگی یا بیوقوفی ہے یا خوش فہمی ہے؟ یہ کس قسم کی؟ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، یا یہ جا نہیں رہے یا جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے پکا مینیپولیٹڈ ہے، ان دو کے علاوہ کوئی بات اور ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ ان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ، چونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی، آج کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، بے فکری ہے ان کو، اس وقت بھی ووٹ کو یوں سمجھ کے روندا گیا، آج بھی ووٹ کو روند ڈالیں گے، اس وقت بھی RTS بٹھائے گئے اور آج بھی بٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، آج بھی اسی طریقے سے۔ تو یہ پکی بات ہے، اور اگر کسی کو عوام کا خیال ہو، اپنے ووٹوں کا خیال ہے، وہ ایسے نہیں کیا کرتے۔ آج ہمیں دوسری سٹوری پر، آج عمران خان نے 342 کا بیان ریکارڈ کرا دیا، اس میں بھانڈ مار دیا ایک عمران خان نے۔ عمران خان سے پوچھا گیا، جج ہمایوں دلاور صاحب، پہلے تو عمران خان نے کہا جی وہی رونا شروع کر دیا، انہیں وکیلوں نے سکھایا پڑھایا۔ کل ہمایوں دلاور صاحب نے عمران خان سے کہا کہ آپ کے وکیل جو لیگل ٹیم ہے نا آپ کی، یہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، واقعی زیادتی کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مجھے نااہل کرنے کے پلان ہے جناب، یہ توشہ خانہ میں خان صاحب آپ معصوم نہیں ہیں،
آپ نے توشہ خانہ کا صفایا کیا ہے، اسی وجہ سے تو بھاگ. اگر آپ ایک سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کا دامن صاف ہوتا تو آپ ہائی کورٹ بھاگتے، آپ سپریم کورٹ بھاگتے، آپ نے بندیال صاحب کو جا کے دوبارہ اور پھر ساس کی سفارشیں کرواتے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ دوبارہ ساس کی سفارشیں لگ گئی ہیں، اور کل آپ کے وکلاء نے جا کے بندیال صاحب، یہ نیا ایک تماشا شروع ہو گیا ہے کہ جو بھی وہاں پٹیشنر یہ قاضی فائز صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں بھی لکھا، اپنا جسٹس سردار طارق صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ جو ایک پٹیشنر آتا ہے وہ آ کے پہلے چیف جسٹس سے ملاقات کرتا ہے، دوسرے دن اس کی پٹیشن لگ جاتی ہے. یہ کل عمران خان کے وکلاء نے بھی چیف جسٹس سے ملاقات کی، یقین دہانیاں لی گئیں کہ جناب اس طریقے سے، اور فوری طور پہ درخواست کو وہ ڈائری نمبر بھی لگ گیا. تو خان صاحب اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوتے تو آپ اتنے بے چین نہ ہوتے. آپ کو پتہ ہے میری منجی ٹھکنے والی ہے، آپ اتنے ہمایوں دلاور صاحب جج پر اتنے اس طرح کے حملے نہ کرواتے، اپنے وکلاء کے ذریعے آپ اس وقت عدالت میں موجود تھے، گالیاں نہ دلواتے وغیرہ وغیرہ. آج خان صاحب نے ایک بھانڈ مارا ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تحفے یہ میں نے نہیں بیچے، وہ تو میرے ملٹری سیکٹری نے بیچے ہیں. آپ دیکھو نا کس قدر چالاکی کی ہے. ملٹری سیکٹری وہ غالباً وسیم چیمہ صاحب، بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب تھے، ان کو یہ پھنسانے کی کوشش، ان کو بھی عدالت بلائے. یہ چالاکیاں میرا خیال ہے اب کام نہیں آئیں گی. زلفی بخاری کہہ چکا ہے میں نے ادھر ہی بیچے ہیں. آپ وہ رسید جمع کرا چکے ہو جو 2 نمبر رسید تھی. اگر ملٹری سیکٹری نے بیچے ہوتے وہ ان کے پاس رسید ہوتی، وہ رسید آپ کے پاس تھی، وہ 2 نمبر رسید. اور وہ بندہ سامنے آ گیا، وہ کہتا میری تو دکان ہی ختم ہو گئی تھی، میری دکان کی تو یہ رسید ہے ہی نہیں، تو آپ 420 میں پکڑے گئے ہو. اور وہ جو دبئی میں گھڑی بکی، وہ عمر فاروق صاحب، وہ کہتا ہے میرے پاس تو گھڑی گوگی بیچ کے گئی ہے. زلفی بخاری کہتا ہے کہ میں نے ادھر اسلام آباد میں بیچی ہے. تو پھر آج آپ کیسے کہتے ہیں کہ ملٹری سیکٹری نے بیچے ہیں؟ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں زلفی بخاری کہتا ہے میں نے یہاں پہ بیچے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملٹری سیکٹری کا تو پہلے نام ہی کسی نے نہیں سنا تھا، پھر اس کے بعد نیا تماشا شروع کیا. جناب کہ وہ جو گواہان کے بیانات ہوئے ہیں نا، جو شکایت کنندہ کے گواہان تھے، وہ تو میرے سامنے ہوئے نہیں ہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہ آپ کے وکیلوں نے نہیں دیکھا، اور وہ خود کیسے دیکھا ہوتا ہے، وہ تو وکیل دیکھتے ہوتے ہیں. اور ساتھ کہا ان کو پٹھی پٹی پڑھائی خواجہ حارث نے کہ جی خواجہ حارث جیسے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کہیں کہ میرے اوپر تو فرد جرم عائد نہیں ہوئی. فرد جرم تو بعد میں عائد ہوئی ہے جب میں نکل گیا تھا عدالت میں. ہمایوں دلاور کی عدالت میں خواجہ حارث صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میرے موکل پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، آپ حلف نامہ جمع کرواتے ہیں. بھائی وہاں ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ایسے مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ CCTV فوٹیجز ہیں، ان کی بدماشیاں اور ان کے سارے پھڈے وہ جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں. جب یہ گرفتار ہوئے ان کو پیش کیا گیا پولیس لائن میں ہمایوں دلاور صاحب کے پاس، تو پھر اس وقت ان کو سارا تو وہ جب انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ حلف نامہ جمع کراتے ہیں، آپ اپنا ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں کہ نہیں ہوئی. اب وہ ایفیڈیوٹ کبھی بھی خواجہ حارث نہیں. میں نے کرمنل کی اس پروسیڈنگ میں، توشہ خانہ کیس میں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں خواجہ حارث سے نالائق ترین وکیل نہیں دیکھا. حالانکہ خواجہ حارث کا بڑا نام ہے جناب، وہ کرمنل کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. ان کو مجھے لگا CRPC کے جیسے الف بے کا ہی نہیں پتہ، جس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیس لڑتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا سٹے لینے کے لیے. وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ تو کبھی سپریم کورٹ، کبھی جج دلاور کے گلے پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور وہ ان کو کہتا ہے کہ جناب یہ ہے، وہ جج دلاور ان کو کہتے ہیں، ہمایوں دلاور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایمانداری دکھائیں. وہ کہتے ہیں میں ایمانداری دکھا رہا ہوں. وہ کہتے نہیں آپ ایمانداری نہیں، آپ کچھ اور دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ کی لیگل ٹیم آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. اب اس کے بعد وہ عمران خان نے کہا کہ جی میں اپنے گواہ کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. پتہ ہی کوئی نہیں، ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ گواہ ہیں کون، لیکن وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. پھر کہنے لگے سارے، گوہر صاحب بھی اور خواجہ حارث اور باقی سارے، وہ جی ہمیں کو ٹائم چاہیے گواہوں کو لانے کے لیے. ہمایوں دلاور صاحب نے کہا ہے کل ہی لسٹ دیں. اب کل 9:30 بجے. وہ بھی وہ جوان کا مرد کا بچہ ہے نا، اور بہادر آدمی ہے. جیسے نام، کبھی کبھی نام کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے اپنی شخصیت پر. آپ یقین کیجئے کہ وہ اتنا بہادر آدمی ہے، وہ ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے ہمایوں دلاور. ان کو جس طریقے سے وہ ناکوں چنے چبا رہا ہے نا،
وہ انہوں نے کہا نہیں جی کل 9:30 بجے آپ لسٹ دیں، انہوں نے فوراً بلا لینے ہیں ان گواہوں کو، اب پتہ چلے گا وہ گواہ ہے کون سے۔ تو خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ توشہ خانہ میں میری منجی ٹھکنی ہے اور وہ آخری مرلے میں ہے۔ کل سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس ہے، کیس کا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہے جناب ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ ملٹری کورٹس میں استدعا کی گئی تھی کہ آپ فل کورٹ بنائیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کا یہ جو سماعت ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، فل کورٹ کی یہ جو درخواست ہے، کل اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر فل کورٹ، مجھے تو لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے بن بھی جائے فل کورٹ، کیونکہ فل کورٹ بنانے سے میرا خیال ہے پھر آگے کریں، کیونکہ آگے تھوڑا سا آگے اگر کچھ کریں نا، کچھ چھٹیاں چل رہی ہیں، کچھ ایسے لمبی سماعتیں 2-3 دینا ہیئرنگز، تو جسٹس بندیال صاحب خیر سے جائیں گے اور پھر فل کورٹ ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ فل کورٹ بنے گا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ کیا پتہ کل اس کا فیصلہ ہے کہ فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا ملٹری کورٹس پر، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیں جناب فواد چودھری صاحب نے کیا مشورہ دیا عمران خان کو، کیا بات ہے۔ یہ بھی وقت، فواد چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی سے آج کل ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور نواز شریف سے سلو کر لیں، دوریاں دور کریں ٹھیک ہے نا۔ اب یہ وقت بھی آنا تھا، وہ فواد چودھری جو ایک دن میں بیٹھ کے 10 مرتبہ نواز شریف کو، مریم نواز کو، زرداری کو، آصف زرداری کو چور ڈاکو اور مولانا پر بھی تنقید کرتے تھے، وہی فواد چودھری کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور آپ نواز شریف صاحب سے بھی سلو کر لو۔ اب اس پہ ماشاءاللہ کہنا ہے یا انا للہ کہنا ہے، یہ اب آپ کہتے رہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔